बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बदलो। नाज़रीन, ईद के बाद ओपोजिशन कहती है कि हम इस एपीसी बुलाएंगे। कितनी मौसर होगी ये एपीसी? इससे पहले भी ओपोजिशन सेमिनार कर चुकी है, लेकिन क्या ये एपीसी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करेगी? क्योंकि सिर्फ ये ओपोजिशन का मामला नहीं है, अगर देखा जाए तो हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं वो भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम अब ओपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। फंड्स ना मिलने पर एमक्यूएम ये शिकवा कर रही है। साथ पीपल्स पार्टी नेहरू वाले मामले पर मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है। मौलाना फजलुर रहमान भी ईद के बाद तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात में इजाफा हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ नासिर भट्ट साहब मौजूद, लीग नून के रहनुमा। साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सरमद अली साहब ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक टफ टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है ईद के बाद। आपके अपने इत्तेहादी भी आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, उनको तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, वो ओपोजिशन में बैठने की बातें कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टफ टाइम तो मुश्किल ये टाइम है पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के इतने हमले हो रहे हैं, लहर दहशत गर्दी की, उस पर एक जमात हमारे साथ नहीं आई। अपोजिशन उसको चाहिए था कि इस वक्त कौम को ये बताते कि हम एक पेज पे हैं। दहशत गर्दी का मसला है, देखें ये जो जंग है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये जो दहशत गर्दी हो रही है पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे ख़ासकर दो सूबों में बहुत ज़्यादा है। तो वो नहीं हुआ तो जो एपीसी है ये कह रहे हैं, बुला रहे हैं। तो वो किसी ने कहा था कि चौधरी उसका जी फलाना भी मर जाए तो फलाना भी मर जाए, उन्हें कहा सारा ग्राम मर जाए, तेरा कुछ नहीं होना। बस वो हिसाब है। तो क्या एपीसी है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये अगर आ जाते उधर इनके लोग, हालांकि इन्होंने नाम दे दिए सबके आ रहे हैं, फिर पता नहीं किसने इनको कहा कि भाई आप वहाँ ना जाए। तो ये हमारा जो बानी पीटीआई है उनका यही रवैया है, वो कभी भी मुल्क में जब कोई अमन की बात आएगी मुलाकात नहीं करवाई ना। मुलाकातें होती हैं भाई, मुलाकातें ये नहीं करवा रहे आप मुलाकात। वो वकील जाते हैं 6-6 घंटे बैठे रहते हैं इस बात पे कि उसके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि मैंने ऑर्डर किए, वो माने नहीं गए। वो ऑर्डर फिर जो है नया बेंच उस पर तरतीब दे दिया गया। तो सर फिर आप कहते हैं नहीं, अगर वो अदालत की बात है, देखें आप तो 26वीं तरमीम के, मैं कह रहा हूँ जज नहीं करा सकते, तो फिर आपकी तो फिर नहीं चलती ना। पर 26वीं तरमीम जो आई है ना, नहीं मानना, देखें अदालत का हुक्म तो हर सूरत मानते हैं, हर अदालत का हुक्म तो माना जाता है। हम वो नहीं है जो कहते थे ओ जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहते थे कि नहीं कहते थे, अभी भी कह रहे हैं। आपको पता है ना, फिर माफी मांग ली थी उससे। तो ऐसा नहीं होता। नहीं, आपकी भी बड़ी तारीफ देखे ना, बात ये है कि जिस तारीफ तो आप लोगों की भी बड़ी है। देखे अगर कोई बंदा गलत काम होता है ना, वो सोचता है गलत है, उसकी बंदा माफी मांग लेता है। हमने भी कई दफा जाके असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हमने अगर कुछ ऐसा किया था, वो ऊपर इल्जाम लगाते थे। आपका तो वो वाला आपका पीछा ही नहीं छोड़ता, वो जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, ले दे के उसकी माफी मांग ली थी। आज ये तो इन्होंने भी माफी मांग ले, 9 मई की माफी कह दे, 9 मई की माफी मांग ले, कह दे मैं डी चौक में जाके मांग ले माफी। और आजकल तो मेरी एक बात और भूल गया मैं, अब तो बानी पीटीआई कन्विक्टेड है चोरी में 190 मिलियन का। तो अब आप बताएं, जिस बंदे को सजा हो गई 14 साल, आप उसको बाहर कैसे लाएंगे? जाए अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें, बाहर आ जाए। जी नहीं, हैदर पंजोता साहब, इमरान खान साहब को पे रोल पे वो कहते हैं नहीं रिहा कर सकते, ही इज कन्विक्टेड पर्सन। आप लोग कहते हैं कि हम उनके बगैर आगे चलेंगे ही नहीं। पाकिस्तान साइड पे इमरान खान जब तक नहीं कुछ कहता, हमने आगे नहीं बढ़ना। मामला कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं खान साहब से मिला था मंगल को, और उन्होंने बड़ा गहरे अफसोस का इजहार किया तमाम तर जो सूरत हाल पाकिस्तान को दो चार है, जो दहशतगर्दी की लहर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और ट्वीट भी किया है, जो कि कल भी कब हुआ है हमला बता दिया। और नहीं, जब हमला हुआ उस वक्त कर देते, रसाई नहीं थी। मुझे बताएं, क्या गलती है? नहीं, गलती नहीं, रसाई नहीं थी, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात मंगल को ही है, उससे पहले मुलाकात नहीं दिया तो लेकिन मुलाकात होती नहीं, कैसे कर देते जब उन तक नहीं, उनकी तरफ से बयान आया है, और उनका बयान ही कहते कि आप मिले नहीं है तो आप उनकी तरफ से खुद कर रहे हैं।
دیکھیں ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے اعلامیہ جاری کیا کتنا ٹائم ہو گیا تمام حملے کو؟ آفیشیل پیجز کے اوپر جو ہے وہ لگا. سرمد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی سرمد صاحب آپ میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے وہ تو ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کی ہر چیز کے اوپر آ جاتا ہے بیان. رسپانس آ جاتی نہیں، ہے. ان کا بیان جو آتا ہے وہی پوسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا ان کے پیج سے. مسئلہ بلوچستان کے حوالے سے مجھے تو لگتا ہے ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کو اطلاع لیٹ ملی ہے یار، یہ کیسے ہو نہیں سکتا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے اس نے بالکل بلوچستان والے سانے کے اوپر کیا، ہم تمام رہنماؤں نے کیا، غور صاحب نے کیا، چیئرمین نے کیا، سیکرٹری جنرل نے کیا، اس کے علاوہ پوری تحریک انصاف نے کیا، میں نے خود کیا، ہر بندے نے عمران خان کیا. نے کیوں نہیں کیا؟ عمران خان نے کیا ہوتا، جب عمران خان سے ہماری ملاقات ہوتی تو ان کا بیان ان کی وہ ان کے مشورے سے کرتے نا، آتی نا. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مشورے سے کرتے. وہ مشورہ نہیں، دیکھیں ملنا تھا تو ان کا بیان چلانا تھا نا. آپ کیا ایسا ہوتا ہے یار کو کہ خدا عمران خوفی خان کرے صاحب بھائی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بیانات آتے ہیں. جی سرمد جو صاحب، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بیان آتا ہے وہ ان کا بیان ہوتا ہے، وہ آتا ہے. جی سرمد صاحب سے جی سرمد صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا پنچولا صاحب کہ خان صاحب دنیا بھر کے ہر ٹاپک پہ آل ٹاپکس انڈر دی سن جو ہے نا اس کے اوپر وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو ہاں کیا انہوں نے جی، اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کمنٹ کیوں نہیں کیا؟ جی ہو گیا ٹویٹر ہینڈل سے ہو گیا جی، بالکل ہو گیا جی. کتنے دنوں بعد؟ نہیں، جس وقت ان سے ملاقات ہونی آپ تب بھی بیان آنا تھا نا. کہتے ہیں دیکھیں نا، یہی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سیاست نہیں، کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کے اوپر خوش ہوں گے؟ کیا ہم نے کہا ہے کہ ان کے افسوس یہ نہیں تو ہوگا؟ ہم نے تمام سٹیٹمنٹس دی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، مجھے بتائیں لیکن ان کا ان کا کام جو جب بیان فوراً ہے ٹویٹ آتا وہ ان کے ٹویٹر پاکستان کا جو ایک دیکھیں اپوزیشن کا لیڈر ہے ان کو میسج دیتا کہ بھائی تم نے جو کیا ہے. دیکھیں ایک چیز کو ہمیں سمجھنا، یار ایک چیز ہمیں سمجھنی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان یہ شور مچا رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب کدھر تھے پوچھیے، جو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا. بیماری کا کیوں بہانہ بنایا؟ تین تاریخ نے کل بیان دیا ہے، مریم اورنگزیب نے بیان بھائی ان دیا. کے وزیر اعظم بیٹی ان کی وزیر اعظم وہ موجود تھے ادھر. تین ٹائم کا سعودیہ پرائم جانا ہے منسٹر، وہاں سنیں بھی تین بہانہ ٹائم بنا کا رہے. پرائم منسٹر جس کی اپنی ایکسپرٹیز دہشت گردی کے حوالے سے ایسی ہوں کہ وہ کہے 2018 میں اگر دہشت گردی پاکستان سے ختم ہوئی تھی تو نواز شریف نے کی. بالکل ٹھیک ہے، ان پٹ ہی نہیں دیتا، اس میٹنگ میں آپ کو شامل کیسے ہی نہیں دیکھیں. ہوتا. میری پلیز بات سنیں، ان کا بھائی جو وزیر اعظم ہے وہ صبح شام ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے ان سے مشورہ لے کے جاتے ہیں. ایک بندہ اگر آپ کہہ بیمار رہے ہیں کہ ان سے بیان نہیں آیا، نواز شریف کو کس تو کا ایسی کوئی بیان نہیں آیا؟ مجبوری ان نہیں کو تو تھی. منع کر ان جو کی آئی ٹویٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں، نے ان کی ٹویٹ ٹویٹ کے پہ آپ اندر- کہہ رہے ہیں ان کو تو کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ آ جاتے. نواز شریف کے ٹویٹ کے اندر نواز شریف صاحب مذمت آپ کا مجھے لفظ استعمال نہیں کیا جو ٹویٹ پلیز کیا ایک اس نے. سچی مجھے بتائیں کہ ٹویٹ اسی دن آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اسی صرف دن یہ آنا بتائیں. چاہیے تھا، نواز اسی شریف کو دن بیٹھنا ملا چاہیے دیتے تھا تو- اس دن یا نہیں؟ اس دن ان ملا کے دیتے بھائی تو وزیر فوراً اعظم بیٹھے ہیں تو ان کی بیان بیٹی آتا ہے. بیٹھی ہے، وہ خود اگر ان کی آپ طبیعت ان ٹھیک کے نہیں لیڈر ہے. سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اپنے لیڈر نہیں کو دیکھیں وہ نہیں ہماری جماعت موجود ہے نا وہاں، ہماری جماعت نہیں، موجود ہے. ٹویٹر سے کیا ان یہ لوگوں نے پیغام نام آتا؟ دے کے واپس کر لیے. چلیں، یہ کہتے ہیں ان کو سرما پتہ صاحب نہیں نہیں، تھا. ٹویٹر سے پلیز کیا اگر ان کو پیغام پتہ نہیں تھا تو نام کس کے اجازت سے دیے 16-14 نام؟ وہ عمران کے پوچھ سے دیے نا. نہیں، وہ ان کی پارٹی میں آپس میں ہی کس سے پوچھ کے دیے؟ اتفاق تھا کہ کیا کرنا ہے، یہ تو اینڈ تک کلیئر ہی نہیں تھا اس میں بات آپ کو بتاؤں ان کی وہ جو ہے نا اور نواز شریف صاحب بچے نہیں یا نہیں بچے بٹ صاحب ابھی نواز شریف سوشل میڈیا صاحب سرمد صاحب سے میں سرمد صاحب سے جی سرمد بہن صاحب کہتی ہے میری بات سنو، بیوی کہتی ہے میری بات سنو. اب مجھے بتائیں یہ خاندانی کس کو پارٹی آپ کو بن کہا ہے گئی انہوں ہے. نے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں آپ کی علیمہ خان چھوڑیں پائرہ کی جی، کیا کہتی ہے؟ غلط میں بات اندر پکڑنے مل نہ کے کریں آئے جی. ہوں، مجھے انہوں جو نے کہا خان کہ صاحب کا نہیں حکم جانا ہوتا ہے، کسی نے. یہ حکم کہا کہ ہوتا نہیں ہے کہا؟ وہی وہ بیان کرتی ہے ان کی بہن یا بشرا کوئی بی بھی. بی جو آپ تو ایسا دیکھیں نا وہ ایسی جب بات ادھر بالکل نہیں تھی ہے. پشاور میں ڈی چوک میں عمران خان نے کہا کہ وہاں جا کے سنجانی بیٹھو. نہیں، عمران خان صاحب نے ان کے فیصلے کو انڈورس کیا جی، ان کے فیصلے کو انڈورس کیا. تو پھر آپ ان کو انڈورس کیا کہ ان کا فیصلہ یہی تھا، لیکن یہ گولی چلانے کا جواز نہیں بنتا تھا، چاہے وہ ڈی چوک ہوتا چاہے کوئی جگہ ہوتی. گولی کا آرڈر کس نے دیا، گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے. سوال نہیں ہے، گولی سوال ہے، گولی سوال ہے کہ گولی کس نے چلائی. جو انہوں نے غلط کیا دونوں اس کے کا ان کو حساب دینا سرمد صاحب بھی میرے گیسٹ ہیں. اچھا اس پہ تمام چیزوں پہ آتے ہیں. میں نے جو کہتی ہیں کہ پہلے عمران خان پھر پاکستان ان تینوں چیزوں پہ آتے ہیں. ان لوگوں کی سرمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ نو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے. گولی والا جواب دے دوں میں، ایک سیکنڈ گولی والا جواب دے دوں. میرے خیال میں یہ جو بات ہے نا گولی کیوں چلائی، یہ غلط ہے. اصل چیز جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2010 سے لے کے آج تک عمران خان جو ہے نا پوری قوم کو گولی دیا جا رہا ہے. تو وہ تو اصل تو یہ گولی ماری نہیں گئی، یہ تو گولی دی جا رہی ہے پچھلے 15 سال سے.
شعور دیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ 2 نمبر ہیں, ایسے ملک چلائے شعور جاتے ہیں. دیا ہے اور کہ جو پاکستان کے شعور 8 بارے میں فروری کو لوگوں نے بتایا یہ گولی انہوں نے واقعی لوگوں کو دی ہے, اور آپ لوگوں کو بھی گولی دی ہے کہ آج آپ لوگوں کی سیاست سندھ میں بھی پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے, نون لیگ پنجاب میں ختم ہو چکی ہے, سارے آپ فارغ ہو چکے ہیں. اور یہی گولی دی ہے عمران خان نے عوام کو, یہ گولی دی ہے. اس کو مارا فواد چودھری نے. آپ مجھے بتائیں, یہ میرا بھائی جنت میں رہنے کا نہیں ادھر کچھ نہیں کرنا ہے, اس کا کوئی کسی اور کے پاس اس کا حل نہیں ہے. ڈس ریسپیکٹ کی کیوں؟ نہیں ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا رکھتی ہیں, کوئی بات اگر وہ کرتی ہیں وہ کلا کے آپ مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اگر ہم سے ہمیں ڈانٹتی بھی ہیں تو ہم رکھتی ہیں, کیا اس میں اس شو میں ہم صلح کرانے والے ہیں, لڑائی کرانے والے نہیں ہیں آپ دونوں کے درمیان, لیکن ڈیبیٹ وہ ہونی چاہیے. دیکھیں میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ یار جب پاکستان کا مسئلہ ہے تو پلیز ایک پیج پہ آ جاؤ, ایک سٹیج پہ آ جاؤ. تو بلائیں نا تمام جماعتوں کو, نواز شریف کو بھی ایک براڈر کنسنسس کرتے ہیں سوشل میڈیا والی بات پہ. دیکھیں سوشل میڈیا کی آپ نے سٹارٹ کی, ابھی بھی جے آئی ٹی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے منفی پروپیگنڈا کیا. پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے, کور کمیٹی, وہ یہ کہتی ہے کہ اسے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ریگولیٹ ہونا چاہیے, اس کا پروسیس ہونا چاہیے, اسکروٹنی ہونی چاہیے, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پوسٹ آنی چاہیے. جبکہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم یہ کہتی ہے کہ نہیں سر, ہم کسی کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, کسی کو جواب دینی ہے, عمران خان صاحب جو کہیں گے وہی کریں گے. تو اس میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیا دو آپ کو آمنے سامنے چیزیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ہے, دوسری آپ کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ہے. نہیں, کور کمیٹی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کور کمیٹی میں کل جبران الیاس کا بیان آیا. نہیں, میں کور کمیٹی میں شامل ہوں, کوئی ایسا بیان نہیں. کور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے, بیرسٹر گوہر نے یہ نہیں کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اسکروٹنائز ہونی چاہیے کیونکہ جے آئی ٹی میں ہمیں گریل کریں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے, ریاستی اداروں کے جو ہے خلاف بات کرتی ہے, پراپوگنڈا کرتی ہے, منفی پراپوگنڈا کرتی ہے, جو کہ ایک بڑی واضح جو ہے نا وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے حقیقت میں. لوگ بات کرتے ہیں, نہیں آپ سمجھتے ہیں ویسے آپ کا پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے اس کو عمران خان صاحب آن کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف آن کرتی ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو سٹیٹمنٹ چلتی ہیں, جو خان صاحب کا بیان وہ چلتا ہے, اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اس میں نہیں ہے. جی سرمد صاحب کا کوشچن لے لیں. جی سرمد صاحب, خان صاحب کو ٹویٹر ہینڈل کون آن کرتا ہے؟ کون آن کرتا ہے؟ خان صاحب خود آن کرتے ہیں کہ میرے ٹویٹر ہینڈل کی ایکسیس جو ہے وہ باہر موجود ہے, جن کو انہوں نے دی ہوئی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جبران الیاس یا ایکس وائی زی جو بھی ہے, ایکس وائی زی جو بھی ہے, وہ خان صاحب آن کرتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ چلتی ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت, آپ کی قیادت, ایک چھوٹا سا سوال. ایک میں دیکھیں, جب لنڈن میں, امریکہ میں ان کے نامی گرامی بندے جو کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں, وہ آ کے جب ایک آرمی چیف کے خلاف, فوج کے خلاف اتنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا, کیا ان کو بھی یہ آن کرتے ہیں دیکھیں یا نہیں ڈس آن کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے, عوام سوال پوچھے گی کہ کس کے کہنے کے اوپر سائفر آیا اور کس کے کہنے کے اوپر حکومت گرائی گئی. عوام سوال پوچھے گی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروائے. عوام سوال پوچھے گی کہ عمران خان کے اوپر وزیر آباد حملہ کس نے کیا. عوام سوال پوچھے گی کہ پیکا لاء کون لے کر آیا. عوام سوال پوچھے گی کہ مینڈیٹ کس نے چرایا. عوام سوال پوچھے گی کہ آپ نے 26ویں ترمیم کیسے کی اور کیسے لوگوں کو اغوا کیا, کس نے چھاپے مارے. عوام سوال پوچھے گی کہ گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی. عوام سوال پوچھے گی کہ ملک کے اندر جو فسطائیت ہے اس کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کسی کو کوئی نہ جج یہاں پر محفوظ ہے, نہ چادر چاپ دیواری کا مقدس ہے, نہ کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے. سوال پوچھتی ہے کہ عوام سوال پوچھ رہی ہے نا, وہ گالیاں دینے والے کون ہیں آپ بتائیں. عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ جنہوں نے فارم 47 کے مطابق آپ کو بنایا وہ کون ہے. نہیں, وہ آپ مجھے اس بات کا جواب بتائیے, کون ہے جو گالیاں دے رہے ہیں. بتائیے. اس کا جواب آپ جب آپ اداروں کو استعمال نہیں, میجر پنجوتا صاحب, عوام یہ بھی پوچھے گی کہ یا پارٹ 2 والی اسٹیٹمنٹ عمران خان نے دی ہے, جی انہوں نے دی, اور آپ کی سیاسی پارٹی بھی آن کرتی ہے. بات ختم. آپ پیچھے کیا یہ آپ کو جواب مل گیا. اب سنیں نا, یہ تو ان سے تو جواب مل گیا. عوام سوال کرتی ہے, آپ فارم 47 پہ آئے ہیں. دیکھیں, عوام ہم سے سوال کرتی ہے نا, عوام ایک بنا ہوئے جوڈیشل کمیشن میں بنا ہے سوال. اب مجھے عوام آپ سے سوال نہیں, عوام سوال کرتی ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونلز کے جو معاملات ہیں
جس طرح سے اس میں رد و بدل ہوتی ہے اگر اس میں کو بات اون کرتے ہیں. میں میری سامنے الیکشن کمیشن کس نے بنایا؟ عوام سوال کرتی ہے کس کا نامزد ہے؟ ترمیم کس نے کی؟ کس نے سنے کس کے 180 دنوں میں پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی، ہوئی ہیں. آپ کورٹوں میں 180 دنوں میں درخواستیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. درخواستیں نئی درخواستیں دائر ہوئی یہ ہیں. کہتے ہیں یار ہماری وہ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ مسئلہ فیصلہ یہ ہے کورٹ مسئلہ نے یہ ہے شہباز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے ڈیسائیڈ ہونے کا جب مریض معاملہ آتا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کو کس طرح سے ہٹایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں سرمد فیصلہ صاحب عدالت نے کرنا ہے نا، ہم نے نہیں دیکھیں کرنا، آپ سرمد نے صاحب نہیں سے میں کرنا. ان کی رائے لے لوں. سرمد صاحب اس معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ سوالات رکھے گئے نعیم صاحب کی جانب سے بھی، ناصر بٹ صاحب اپنی پارٹی کا بھی دفاع کریں، کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ سوالات جو کیے گئے ہیں؟ نہیں اس کا جواب بہت سمپل ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھا جس کا نام گوئبلز تھا، اس نے وہ یہ کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اسپیشلائز کرتی ہے نیریٹو بلڈنگ میں اور فالس اینڈ فیک نیریٹو بلڈنگ میں. جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ غالباً اس میں مار کھاتی ہیں، وہ فالس نیریٹو بلڈنگ نہیں کر پاتی ہیں. آپ شروع کریں، تو آپ ریاست کے خلاف کب سے سارے چیز سرمد صاحب کو سن لیں، سرمد صاحب کو سن لیں، سرمد صاحب کی بات سن لیں، پھر آپ کتنے لوگوں کو گھر جانا پڑا. سرمد صاحب کی بات سن لیں، سرمد صاحب کو میں پورا موقع دے دیں، پھر دیکھیں وہ اسٹوڈیو میں نہیں ہے، انہیں پورا موقع دے دیں، پھر آپ بولیے، آپ کنٹینیو کریں. دیکھیں مسئلہ یہ جیسے میں نے عرض کیا، آپ شروع کریں 4 حلقوں سے، سوری 35 پنکچر سے شروع کریں. 35 پنکچر، اس کے بعد 4 حلقے، اس کے بعد چور ڈاکو پناما، اس کے بعد آپ آ جائیں اس کے اوپر غیر ملکی سازش، اس کے بعد آپ آ جائیں ہم کوئی غلام ہیں، اس کے بعد آپ میر صادق میر جعفر کے اوپر آ جائیں، اب آپ آ جائیں فارم 47 کے اوپر، پھر آ جائیں گولی کس نے چلائی. اب آپ مطلب یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ایک نیریٹو بلڈنگ ہے جس میں یہ اسپیشلائز کرتے ہیں. بدقسمتی سے پیپلز پارٹی اس میں جھوٹ میں اور جھوٹی نیریٹو بلڈنگ پہ اسپیشلائز نہیں کرتی، کیونکہ ہم نے کوئی گوئبلز پیدا نہیں کیا. یہ تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک لگتا ہے گوئبلز. لیکن سرمد صاحب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں کی جاتی تھی کہ آصف، سرمد صاحب آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں سر بات تو سر یہاں پہ یہ سرمد صاحب دیکھیں، بات یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں یہ لوگ بعد میں اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ یہ سیاسی ہے. ہم اگر پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی سٹیٹمنٹس کا جائزہ لیں تو وہ بھی ہمارے سامنے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پھر دونوں ساتھ بیٹھ گئے جا کر، تو کل کو آپ لوگ الگ ہوں گے، پھر یہ سٹیٹمنٹس دی جائیں گی. ان دونوں پارٹیز نے سبق سیکھ لیا، سبق سیکھ لیا، آپ بھی سیکھ لیں. کیا بلاول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چوتھی دفعہ استعفیٰ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا؟ ہوں جا کے وزیر اعظم نے سلوک مارتا بیٹھا ہوں نال بیٹھا ہوں بیڈمنٹن کھیڑ دے تو کھڑی دی نہیں ہے. جی سرمد صاحب کا آنسر لے لیں. جی سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم تو نہیں بنے نا. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا.